अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही धीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अनमोल पहलू और बड़े खूबसूरत वाक़यात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी को भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इसी एंगल को अगर दूसरे अंदाज से आगे बढ़ाया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम है। और ये रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मोमिनों के लिए तो बिलखसूस रऊफ़ुर रहीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई इनकलाब थे, एक अजीम मुबल्लग थे, दाई अजीम थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोमिनों के साथ रऊफ़ और रहीम का किरदार पेश नहीं किया, बल्कि गैरों के साथ भी रऊफ़ और रहीम का मामला आपने बरता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सिर्फ इस एक सिफत को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इस सिफत का जिक्र कुरान पाक में मोमिनों के ऊपर एहसान के तौर पे भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एक ऐसा रसूल भेजा है जो मोमिनों के ऊपर नरमी करने वाला है। ना सिर्फ मोमिनों पे नरमी करने वाला है, बल्कि हर मखलूक के ऊपर नरमी करने वाला है, रहमतुल लिल आलमीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो रहमत है ना, इसकी मिसालें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम पूरा प्रोग्राम सिर्फ रऊफ़ और रहीम पे भी करना चाहें तो ये वाक़यात ख़त्म नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपके लिए सबसे मुश्किल और तकलीफ़ दे दिन कौन सा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप और मैं जानते हैं, हमारे जहन में आएगा शायद शैब अबी तालिब की जो घाटी थी, रसूलुल्लाह के चचा जब फोत हुए थे, या हज़रत हदीजा का जब इंतकाल हुआ था, शायद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में वो दिन सख्त थे, या रसूलुल्लाह के ऊपर जब कुफ़ार रसूलुल्लाह को तंग किया करते थे, दियतें दिया करते थे। खुद रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन वो था जो मैंने ताइफ वालों को दावत दी और उन्होंने इनकार किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताइफ के मैदान में गए हैं, बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये बात भी समझ लीजिए, हाँ हिजरतें इसलिए भी हुई हैं ताकि कुफ़ार के और कुरैश मक्का के जुल्म व सितम से सहाबा महफूज रहे। लेकिन असल में हिजरत का मकसद सिर्फ जुल्म से भागना नहीं था, बल्कि तबलीग के नए मैदान ढूंढना था और रियासत को कायम करने के लिए नए नए मौक़ों को ढूंढना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ जो हिजरत करवाई, खुद ताइफ के मैदान में गए, तो मुख्तलिफ जगहों पे जो सहाबा को भी भेजा और आप भी जो नए मैदान तलाश किया करते थे, उसका मकसद सिर्फ ये था कि दीन को कोई ऐसा मकाम मुयस्सर आए जहाँ पे दीन नाफज हो जाए। मेरे भाइयों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, एक फ़लसफ़ा रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ ज़ाती इबादत के लिए आए होते और लोगों को कहते कि आप सजदे करो, तो किसी को कोई फ़र्क ना पड़ता, कुरैश मक्का को भी फ़र्क ना पड़ता। अगर कोई बंदा अकेला इबादत करना शुरू करे, सजदा करे, सारी रात मस्जिद में पड़ा रहे, ना कुफ़ार को कोई ख़तरा है, ना किसी को कोई इतराज़ हो सकता है। ख़तरा कब होता है? खतरा तब होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को जागर किया जाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, जो सारे अदियान के ऊपर गालिब आने के लिए रसूलुल्लाह आए ताकि इस्लाम को नाफिज करें। सारी रात इंसान सजदे में पड़ा रहे, किसी काफिर को कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जब आप कहेंगे कि इस्लाम को नाफिज कर दिया जाएगा, उनको तकलीफ होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हिजरत हबशा करवाई, खुद ताइफ गए, खुद मदीना की सर्च की, खुद मुख्तलिफ मैदान देख रहे हैं, वो इसलिए हैं कि हमने कहाँ जाकर इस्लामी कवानीन को नाफिज करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा जाता है कि मक्की ज़िंदगी पूरी दावत में गुजारी, आराम से गुजारी, नहीं, मक्की ज़िंदगी के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के नए मैदान तलाश करते रहे। तो रसूलुल्लाह खुद कहते हैं कि जब मैं ताइफ गया, ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे तलख और सख्त दिन था। साथ हज़रत ज़ैद भी थे, वो भी बयान करते हैं कि मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें की, वाक़या तवील है, मुख्तसर करता हूँ, जो बातें की उनका इनकार किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा अगर तुम मेरी दावत नहीं मानते तो फिर इस बात को भी कुरैश मक्का तक ना पहुँचने देना। वो आप चाहते थे कि कुरैश मक्का को इस इनकार की खबर ना हो, ताकि कुरैश मक्का के मज़ालम बढ़ ना जाएँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने भी पनाह नहीं दी, उन्होंने भी दावत कबूल नहीं की। तो ताइफ वालों ने इस कदर बदतहज़ीबी का मुजाहरा किया कि उसी वक़्त शोर गोगा करने लगे, अपने महल्ले के, गलियों के और इलाकों के और
مختلف دیہات کے بچوں کو اکٹھا کر کے، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ شور مچائیں، تاکہ چیخو پکار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ حضرت زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی لہو رنگ تھا اور کپڑے بھی لہو رنگ تھے اور قدم بھی لہو رنگ تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے جوتے اتارنے کی کوشش کی، خون کی وجہ سے آپ کے پاؤں آپ کے جوتوں کے ساتھ چپک پڑے تھے، چپکے ہوئے تھے۔ یہ وہ رسول رحمت ہے کہ جس کا چہرہ بھی لہو رنگ ہے، جس کا سینہ بھی لہو رنگ ہے، جس کے قدم سے بھی خون رس رہا ہے۔ اس حالت میں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس بستی نے آپ کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، آپ کے اوپر ظلم و تشدد اور بربریت کی انتہا کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے اور حضرت زید نے آپ کو پانی پلایا، اٹھایا، اور خود حضرت زید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو اپنی مصیبتوں میں سے بڑا دن شمار کیا کرتے تھے۔ اس عالم میں رؤوف اور رحیم کا یہ کردار ہے، یہ داعی عظیم ہے، یہ مبلغ عظیم ہے، یہ وہ رؤوف الرحیم پیغمبر ہے کہ فرشتے آئے، ساتھ ملک الجبال بھی آیا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھی نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے بھیجا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اشارہ کریں، حکم کریں، تو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے کہ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی اتنی بے ادبی اور توہین کرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے ظلم کرنے کی۔ لیکن یہ وہ رؤوف الرحیم ہے جن کی دعوت کی حکمت عملی نے پوری دنیا میں آج ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہوا ہے کہ 1400 برس بیت گئے ہیں، ہر دل مسلمانوں کے دل کے اندر کیا زبان پہ بھی نام آئے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور دل کے اندر محبت بھر جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اولاد، اس کے مال، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ضرور ہے کہ ماں کی محبت کو بھی قربان کر سکتا ہے، باپ کی محبت کو بھی قربان کر سکتا ہے، بچوں کی محبت کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ اس وقت ملک الجبال نے جب رسول اللہ کو آ کے یہ کہا، اشارہ کیجئے، اشارہ ابرو ہو، یہ ساری کی ساری بستی کو تہس نہس کر دیا جائے۔ یہاں پہ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حضرت نوح نے بھی ایسے موقع کے اوپر دعا کر لی تھی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تعالیٰ کوئی کافر دھرتی کے اوپر زندہ نہ رہے، ایسا طوفان لے کے آئیں کہ کوئی ایک بھی تیرا منکر اس دھرتی کے اوپر زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس عالم میں بھی یہ بات نکلی، اللہم اہد قومی، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں، یہ اس لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ اس لیے مجھے اذیت دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے جانا نہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کا اور اس تربیت کا اور اس دعا کا کیا نتیجہ نکلا؟ چند برس نہیں گزرے، پورا حجاز آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اور آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کر دی ہوتی، وہ تہس نہس ہو چکے ہوتے، تو ان کی اولادیں یہی وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی آپ نے ضرور سمجھنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی ہے، جو ابتدائی زندگی گزاری ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کے دشمن تھے۔ تو رسول اللہ نے رؤوف الرحیم کا ایسا کردار پیش کیا کہ وہ آپ کے صحابہ بن گئے، پھر ایسے صحابہ بن گئے کہ جن کی شان و عظمت کے بارے میں احادیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو آگے بیان کریں گے۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین گرامی قدر اور معزز ناظرین گرامی قدر، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو رؤوف اور رحیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ چکے ہیں، اور اسی اثناء میں میرے ذہن میں ایک عظیم الشان واقعہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو پہلے کہا عبادات میں بھی نرمی کا حکم دیا کرتے تھے، اور اتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے کہ جب بھی دین کے اندر اللہ تعالیٰ اختیار دیتا تھا نرمی کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، یہ ان کا رؤوف اور رحیم ہونا، جو اللہ کہہ رہا ہے رؤوف رحیم ہے، مومنوں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مانوس ہونے والے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ تو کیسی آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول
بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایام کے اندر دیکھیں، یہ بھی ایک فلسفہ ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ رمضان میں مسلمانوں سے چاہتا ہے حلال پانی چھوڑ دے، پاکیزہ بیوی کو چھوڑ دے۔ اصل میں یہ آپ کی اور میری ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے حلال دودھ چھوڑ سکتے ہیں تو حرام سود کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر اللہ کے لیے حلال پاکیزہ بیوی چھوڑ سکتے ہیں تو بری عورتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ٹریننگ کا انداز ہے۔ لیکن وہ صحابی یہ شکایت لے کے آئے کہ بیوی تھی، کنٹرول نہیں ہو سکا جذبات کو، تو بیوی کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کا کفارہ موجود ہے، اگر تیرے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر دے۔ آپ کو پتہ ہے اگر حالت روزہ کے اندر بیوی سے تعلق قائم ہو جائے تو آپ کو قرآن پاک کی وہ آیتیں یاد دلاتا چلوں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا وہ 2 مہینے کے روزے مسلسل پے در پہ رکھے گا، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو اللہ کے رسول پہلے اس سے پوچھتے ہیں کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے، کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں 2 مہینے کے روزے پے در پہ کیسے رکھوں؟ میں نے تو ایک روزہ رکھا اور میرے سے یہ عمل ہو گیا، اور پے در پہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس 60 مسکینوں کا کھانا موجود ہے تو وہ کھلا دے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ایسا مال نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کا پیٹ بھر سکوں۔ تو رسول اللہ نے کہا بیٹھ جا، یہ ہے نرمی، یہ ہے آسانی، کیونکہ آپ رسول ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ کسی کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیں، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں، جس کو معاف کرنا چاہیں، یہ نبی کائنات کی واحد ہستی ہیں رسول اللہ، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بات دین ہے؟ بلکہ کیا کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر کی بات دین کے مطابق ہے، حضرت عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، حضرت عثمان کی بات اسلام کے مطابق ہے، حضرت علی کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن نبی کریم وہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر بات دین ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی بات دین کے مطابق ہے، نبی کی بات ہی دین ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو کوئی اختیار عطا کیا، رسول اللہ ہمیشہ نرمی کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا میرا یہ ساتھی ہے، اس سے یہ گناہ تو سرزد ہو گیا ہے، اب اس کا کفارہ دینے کی استطاعت نہیں، نہ غلام آزاد کر سکتا، نہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا، کیا کیا جائے؟ انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی غلہ لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لے، میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، یہ بانٹ دے 60 مسکینوں کے اندر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس وقت وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ مدینہ میں میرے سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے، میرے سے زیادہ صدقے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے کہ صدقہ تو تیری طرف سے دیا جانا تھا، لیکن اس کی یہ بات سنی اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی تھی۔ وہ ایک غریب صحابی تھے اور غربت کا عالم تھا جس کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں سے کھلا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا جا پھر یہ صدقہ خود کے اوپر کر لے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے رؤوف الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار تھا، ہاں اب یہ قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے اصول ہے کہ کوئی اس کام میں مبتلا ہو جائے یا وہ غلام کو آزاد کرے گا، یا وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی گئی، یہ جو اسپیشل مخصوص انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہولت دی، یہ صرف ان کے لیے خاص تھی، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اپنے بیوی بچوں کو جا کے کھلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے صحابی کا کفارہ خود اپنے صحابی سے لیا اور اسی کے گھر والوں کو عطا کر دیا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ طرز عمل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو بھی قبول نہیں تھا کیا ہوتا، ان کے ساتھ بھی طرز عمل اس سے مختلف نہیں تھا۔ فضالہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ارادہ رکھتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا، جب کوئی لمحہ آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنی تلوار کے ساتھ ایسا ایسا کر دوں گا۔ ذہن میں یہ خیال ہے، اور اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کا موقع ملے اور کوئی موقع پا کے میں یہ کام کر گزروں گا معاذ اللہ۔ اور پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے سوچا، پلاننگ کی کہ میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہوں۔ بتائیے کائنات میں کس کا ہلاک اس سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، اس سے عمدہ ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ تلوار لے کر رسول ہاشمی کو بری نیت کے ساتھ اور دنیا سے یعنی رخصت کرنے کی نیت کے ساتھ آ رہا ہے،
اور موقع کی تلاش میں ہے اور موقع ڈھونڈتا ہے کہ سب سے بہترین موقع یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مگن ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد صحابہ کا وہ ہجوم اور حصار نہیں ہوتا جو عام حالات میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان کے قریب طواف کرتا کرتا جاؤں گا اور تلوار نکال کے ایک وار کر دوں گا معاذ اللہ۔ اب یہ ان کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران فضالہ کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی۔ اب پتہ ہے یہ دشمن ہے اور پتہ ہے کہ کپڑوں میں تلوار چھپائے ہوئے ہے۔ اب فضالہ، کیا تو فضالہ ہے؟ جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ اے فضالہ تیرے دل میں کیا نیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتلا دیا تھا، کہا میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اے فضالہ اللہ سے توبہ کر، جو نیت کر کے آیا ہے اس نیت کے اوپر اللہ سے معافی مانگ۔ حالانکہ چاہتے تو گرفتار کر لیتے کہ بری نیت سے ارادہ قتل سے آئے، اس کو پکڑ لیا جائے، بلکہ کیا کیا؟ کہا قریب ہو جا۔ کوئی بندہ اپنے دشمن کو جو قتل کی نیت سے آیا ہو ایسے قریب کرتا ہے؟ قریب کیا اور سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور فضالہ کی کایا پلٹ گئی، فضالہ کی قسمت بدل گئی۔ وہ اتنے مقدس اور محترم ہاتھ جس کے سینے کے اوپر اس نیت سے لگے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے بغض، کدورت، نفرت، ہر برے وہم خیال کو دور کر دے۔ حضرت فضالہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی نیت تھی کہ وار کروں گا، جیسے ہی رسول اللہ کا ہاتھ میرے سینے کے اوپر آیا، میرے سینے کو ایک ٹھنڈک پہنچی، دل کی کایا ایک ہی لمحے میں ایسے پلٹ گئی کہ سمجھ نہ سکا کہ کیسے وہ نفرت کے خیالات اور کدورت کے خیالات اور بغض کے خیالات ایک ہی لمحے کے اندر کیسے مٹ گئے۔ میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پاک اور صاف ہو گیا کہ ابھی طواف کے شروع میں نیت ارادہ قتل تھی، طواف ختم نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب لگنے لگے۔ اور پھر فضالہ جب واپس پلٹے، رستے کے اندر ان کی زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ شناسائی ہوا کرتی تھی، اس عورت نے آواز دی آ فضالہ۔ فضالہ کہنے لگے اب میں وہ فضالہ نہیں رہا، رسول ہاشمی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اور اگر تو دیکھتی مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جس وقت بت گر رہے تھے، تجھے پتہ لگ جاتا اسلام غالب آ گیا۔ اور فضالہ کی ساری زندگی اس ایک واقعے نے پلٹ دی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رؤوف الرحیم ہیں کہ حاتم بن عدی نے اپنے اسلام کے قبول کا واقعہ بھی بتلایا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اگلے پروگرام میں اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کے لیے نرم نہیں تھے بلکہ غیروں کے لیے بھی نرم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دین کے اوپر کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کی عملی تصویر نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اسی رؤوف اور رحیم کی صفت کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔